हुमा तकवी साहिबा मजहबी स्कॉलर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। समिया रहील काजी साबिक मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल, ये हमें कुछ ही देर में ज्वाइन कर लेंगी। नादिया यासीन साहिबा मजहबी स्कॉलर हैं, ये हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद होंगी। हुमा साहिबा, ये वाक़या जो है जिसको वाक़या करबला कहते हैं, जो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा वाक़या है, ये वाक़या क्यों पेश आया है? हालात ने मामलात को इस नहज तक पहुंचाया, किन हालात ने जो मामलात हैं उनको इस नहज तक पहुंचाया कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही शहीद कर दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले तो आपके चैनल के तवस्सुस से तमाम उम्मते मुस्लिमा की जानिब से नबी पाक अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़िया तादियत पेश करते हैं कि आज का दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत मुश्किल और बहुत भारी दिन है और हम सब उनके गम में बराबर के शरीक हैं। सवाल आपका बहुत डेप्थ में और बहुत गहराई मांगता है कि वाक़या करबला पेश क्यों आया। इसको मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ शक्लों में पेश करने की कोशिश की गई कि बादशाहों की जंग थी, हुकूमत की जंग थी, और जो है वो इस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासा रसूल थे, उधर जो है वो तख्त व ताज की जंग थी। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब मदीना छोड़ा और मदीना छोड़कर जब वो मक्का की तरफ तशरीफ़ लेकर गए तो उन्होंने अपना मकसद वाज़िया बयान कर दिया। जब मदीना के जो गवर्नर थे वलीद इब्न उतबा, जब उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया और यजीद की बैत करने के लिए कहा कि अब आप यजीद की बैत कर लीजिए, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक के लिए एक लाइन खींच दी हक़ व बातिल के दरमियान। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं इस वक्त जो है वो स्ट्रेंथ में नहीं हूँ, मेरे साथ लोग नहीं हैं। उन्होंने बता दिया कि चाहे कमज़ोर क्यों ना हो, कमज़ोर हो के भी हक़ के लिए डट जाना करबलाई और हुसैनियत की रूह है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहीं खड़े होकर जब उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि आप जो है वो बैत कर लें, तो मसला बैत का नहीं था। इमाम हुसैन ने वहीं क्लियर किया कि आप अगर मुझे बैत का ना भी कहें तब भी मैं यजीद जैसे जो फासिक है उसकी बैत नहीं कर सकता। यानी कि इमाम हुसैन ने जब ये जुमला कहा, उन्होंने बताया, सबसे पहले अपना तारुफ करवाया कि मैं नवासा रसूल, मैं वो कि जिनके घर में शरीयत, जिनके घर में हदीस, जिनके घर में वही इलाहिया का आना जाना, मलाइका जिनके घर में आते हैं, और तहारत शरीयत दीन हमारे घर से निकला है। हम वो हैं कि जिनका घराना इस्लाम की इब्तिदा भी है और इंतहा भी है। हमें अदल का भी पता है, हमें हक का भी पता है, हमें सच्चाई का भी पता है। पहले मौला ने अपना सारा इंट्रोडक्शन करवाया, फिर उसके बाद कहा कि तुम कह रहे हो कि मैं यजीद की बैत करूं। मसला बैत का नहीं है, मसला तौहीद और इस्लामी अहकाम की बका का है। कहा जो शख्स खुद फासिक है, फजूर है और उसके बाद दीन इलाहिया पर अमल नहीं कर रहा, तो कैसे मुमकिन है कि मैं उसकी बैत करूं। आपने एक नुक्ता उठाया है, आपने कहा कि बैत का, तो नादिया साहिबा, यजीद की बैत के इनकार के नतीजे में तारीख़ इंसानियत के सबसे बड़े सानहे ने जन्म लिया, जिसको हम रोज़े अशूर के नाम से याद करते हैं। यजीद क्यों चाहता था कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी बैत करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुमा, यजीद एक बदबख्त लाइट शख्स था। शराब नोशी उसका शेवा था और इसी तरह बंदरों को नचवाना, घोड़ों को दौड़ाना, रेस करवाना, ये शुरू से ही उसका। जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो है उन्होंने इसको एक जंग में भेजा, तो ये बदबख्त जंग की बजाय खवातीन के साथ पाया गया था। शुरू दिन से ही ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल से, हसब से, नसब से, ज़ुर्रियत से इसके दिल में एक बुग़्ज़ था। और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चूंकि निस्बते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो रखते थे। अब इक़दार की जंग जो लोग कहते हैं कि बैत क्यों की गई, हकीकत में ये हक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद इस दुनिया में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर तख्लीक किया जाता है, और आपका नूर जब हजरत आदम से चलता हुआ हजरत अब्दुल्ला तक आता है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक आता है, आपका नूर नबूवत का हजरत अब्दुल्ला की तरफ मुंतकिल हो जाता है, और आपके चचा अबू तालिब की तरफ इमामत का नूर लेकर हजरत अलीउल मुर्तजा उधर मुंतकिल हो जाता है। हालांकि आप एक ही नूर है। अब इमामत का नूर चलते हुए हजरत अलीउल मुर्तजा से हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ जाता है, उनसे आगे राइट बनता था हजरत हुसैन।
अलैहिस्सलाम का, अब वहां पे कोई बदबख्त उठ के दावेदार बन जाता है और जो अहले बैत का हक है उस पर काबिज हो जाता है। तो यहाँ पे फर्क करने के लिए हजरत इमाम हुसैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होते हुए बातिल के साथ टकराते हैं। यजीद अपना हक जितलाता है, जो जुल्म बर्बरियत का बाजार वो गर्म करता है, वो फकत अपने अंदर की गंदगी की वजह से ये सब करता है। बैत उसका लेना बनता ही नहीं। एक सबसे बड़ी जो गलती होती है वो इसको जाननशीन समझा जाता है। हजरत अमीर मुआविया का जाननशीन ठीक था, मुकर्रर, लेकिन यहाँ पे एक गलती होती है कि लोग उसको ये समझ बैठते हैं कि अब ये बैत करता है। जुल्म की इंतहा ये है कि कूफा में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को धोखे के साथ बुलाया जाता है। हजरत मुस्लिम बिन अकील को बनाकर आपका जो सफीर है वो भेजा जाता है। जब उनको भेजा जाता है तो वहां के लोग जो है आपसे मोहब्बत का इजहार करते हुए और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफीर मानते हुए आपको जो है आपके हाथ पे बैत करते हैं और ये यकीन दहानी करवाते हैं कि हम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शाना बशाना चलेंगे। जैसे हमने मौला अली के हाथ पे बैत की, इसी तरह हम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ पर भी बैत करते थे। अब वहां से खतूत जाते हैं, उनमें हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम का खत भी शामिल था। उन्होंने लोगों के रवैये देखे थे। अब बैत के लिए हजरत इमाम हुसैन को कूफा भी बुलाया जाने का एक खतूत का एक सिलसिला है जो हजारों की तादाद में है। दिन में 300 खतूत जो है वो भेजे जाते हैं, जिनमें लिखा जाता है कि आपकी जान को कोई खदशा नहीं, हम यजीद बदबख्त लाइन की जो है वो बैत नहीं करेंगे, आप वहां तशरीफ ले आए। ये वाकया जो है पहले हमें इसकी हुमा जो फलसफा है उसको समझना होगा। फलसफा ये है कि ये जो वाकया शहादत करबला जो पेश आया ये ख्वाब के तनाजुर में है। ये दो ख्वाब ऐसे बड़े अजीम ख्वाब थे जो हजरत इब्राहिम नादिया साहिबा वाकया करबला क्यों पेश आया और इसके ऊपर जो आप बता रही हैं, वजूहात जो आप बता रही हैं, इस पर हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अभी जो सवाल है वो उसका आपने ये जवाब दिया है कि उसकी जहनियत ऐसी थी और उस गंदगी की वजह से वो चाहता था, यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी बैत करे। तो इसको हम थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चूंकि ये एक सबक अमूज वाकया है, वाकया करबला, और सिर्फ हम इसको मुहर्रम के दिनों में सुनते हैं कि वाकया करबला क्या है और फिर आगे इसको बयान भी करते हैं। आम दिनों में इसका तज़किरा उस हद तक नहीं होता जो कि हम मुहर्रम के दिनों में करते हैं। तो डॉक्टर समिया रहील काजी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, कहिएगा कि क्या आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानियां दी थी उसके बाद जो मिलने वाला सबक है, क्या वो हमारी जिंदगियों का हिस्सा नहीं होना चाहिए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि व तस्लीमन कसीरन कसीरा। हुमा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सआदत दी। अहले बैत का तज़किरा करना, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का तज़किरा करना, ये सआदत है और इस सआदत को महसूस करना चाहिए। अल्लाह ने आपको भी इस सआदत से बहरमंद किया और हम सबको भी। अल्लाह ताला दुनिया में भी हमें उनका तज़किरा करने वालों में शामिल करे और आखिरत में भी हमें उनके कदमों में कहीं जगह मिले तो हमारी खुशनसीबी का कोई ठिकाना नहीं होगा। एक मुफक्किर ने का बड़ा अच्छा कॉल है कि शहादत दो तरह की होती है। एक शहादत वो जो इमाम अली मकाम ने अपने खून देकर और अपना सर देकर तो वो शहादत तारीख़ इस्लाम को बख्शी, और एक शहादत वो जो एक खातून ने, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उस शहादत को कौली शहादत के जरिए से उस शहादत को यादगार बना दिया। मुफक्किरीन कहते हैं कि अगर वो औरत का किरदार ना होता करबला में तो शायद दुनिया से ये इतनी बड़ी कुर्बानी उनकी आंखों से ओझल ही रह जाती। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हम सिर्फ उसको सिर्फ मुहर्रम के इन 2 दिनों में या इन 10 दिनों में क्यों उसका तज़किरा करते हैं। ये तो एक ऐसी कुर्बानी है जो कि अल्लाह ताला ने आले रसूल से करवाई ताकि बाकी की तमाम उम्मत क़यामत तक उसके खून से वो निशान मंजिल हासिल करे और उसका तज़किरा हम सिर्फ सोग बनाने के लिए ना करें। सदमा एक बहुत बड़ी कुव्वत में ढल सकता है अगर हम उसे
اس قوت میں ڈھال دیں کہ جو صدمہ یعنی تاریخ اسلام میں پیش آیا اور اس صدمے سے قیامت تک کے جو لوگ ہیں وہ اس سے اپنے آپ کو وابستہ کریں. بہت ہی خوبصورت نظم علامہ اقبال نے لکھی ہے سر کربلا، جو واقعہ کربلا ہے اس کے بارے میں، اور وہ جگہ جگہ ان کے فارسی کلام میں ہمیں بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا جو ہے یہ اصل میں ایک ایسی داستان ہے کہ مدتوں تک مسلمانوں کو اور حریت پسند لوگوں کو یعنی حریت اور آزادی کا سبق وہ دیتی رہے گی. اور وہ علامہ اقبال کہتے ہیں ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. امام حسین نے ہمیں وہ سجدہ کر کے اور وہ اپنا سر دے کر ہمیں حریت کا سبق دیا کہ تم لوگ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آ جاؤ اور باقی تمام غلامیوں بالکل سے بالکل انکار ڈاکٹر کر صاحبہ، دو. حق و تو باطل آج کیا بھی ہوتا ہے ہمیں یہ فرق ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا. ڈاکٹر صاحبہ، ہم یہ کس تناظر میں کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے؟ ہر کربلا کے بعد قتل حسین اصل میں مرغ یزید تھا. کس تناظر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کربلا کے جو واقعے سے اسلام بچ گیا، دین کو بقا مل گئی؟ جی آپ دیکھیں کہ ہر جو قربانی ہے نا، یہ وہ کہتے ہیں ہر آزمائش کے بعد ایک آسانی ہے، ان مع العسر یسرا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی وہ اتنی بڑی قربانی کے بعد جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ قیامت تک جو لوگ ہیں وہ اسی قربانی کو بھی کر رہے ہیں، اور اس خاندان کی قربانیوں کے طفیل حج اور عمرے میں اسی جگہ پر دوڑتے بھی ہیں، اسی صحیح کو بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ ساری یادگار اللہ تعالی نے قائم و دائم رکھی. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں ابتدا ہے اسماعیل اور انتہا جو ہے وہ اس کی امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ جو قربانی کردار ہے کربلا میں جو کردار تھا وہ قیامت تک نا وہی لوگ بدلتے رہتے، کردار وہی ہے. آج بھی امت کے اوپر کرب و بلا طاری ہے چاروں طرف. آج بھی امتیوں کو یہ چاہیے کہ وہ اسی امام حسین علیہ السلام کے اسوے پر چل کر ہر قسم کی یزیدیت کا انکار کریں، ہر قسم کے یزید کے آگے سر جھکانے سے انکار کریں. اور کہتے ہیں نا اسلام میں آزادی ہے، حریت ہے، اسلام میں صرف ایک اللہ کی غلامی ہے، باقی تمام غلامیوں سے انکار ہے. کہتے ہیں ایک صحابی سے اس نے کسرا کے دربار میں پوچھا کہ تمہارے نبی کیا دین لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. یہ ایک ایسا جملہ ہے جو تاریخ میں بہت زیادہ روشن ہے کہ میرے نبی اس لیے آئے کہ لوگوں کو اللہ کی غلامی میں دے دیں، بندوں کی غلامی سے لیکن نکال کر اللہ کی غلامی ڈاکٹر میں دے دیں. صاحبہ، آپ نے جس طرح سے فرمایا بہت خوبصورت انداز ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یزید زندہ ہے، حسین کے صرف نعرے؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ واقعہ کربلا جو پیش آیا وہ بہت بڑا سانحہ ہے. اس شہادت پر ہم اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں. ہم صرف یہ الفاظ کی حد تک کہتے ہیں، لیکن جو ہمارے کردار ہیں، ہمارے کرداروں میں چیزیں اس کے برعکس نظر نہیں آتی. آج ہی ہما میں ایک شیعہ عالم دین کی بہت ہی خوبصورت تقریر سن رہی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ بچیاں نا سڑکوں پر کالے کپڑے پہنے اور زنجیر زنی کر رہی ہیں. اس کے اوپر وہ رو کر وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم کس منہ سے بی بی زینب اور ان کا وہ کریں، ہم ان بچیوں کو روئیں کہ جو سر بال کھولے اور اسی طرح سے وہ سڑکوں پر نکل آئی ہیں. تو ہمیں نا یہ جو کردار آج بھی ہمیں ہر جگہ پر نظر آتے ہیں، ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور ہمیں آج کے یزید کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور ہمیں آج اپنی بچیوں کو وہ جو بی بی زینب کا کردار تھا، وہ جو چادر بطول کا وہ پاس ہے، اور وہ جو حیا ہے اس کا چلن جو ہے وہ ہمیں دوبارہ اس کا احیاء کرنا چاہیے، تاکہ وہ کردار ان کی پیروی ہم کر سکیں، ان کی پیروی میں اس قربانی کی یاد تازہ کریں، نہ یہ کہ صرف ہم 2 دن سوگ منا کر اور پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ بس یہ اللہ. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، یہ صرف 2 دن کا سوگ نہیں ہے، بلکہ جو قربانی اہل بیت نے دی ہے ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے مطابق اپنے کرداروں میں اس کی جھلک بھی ہمیں دکھانی چاہیے، نہ کہ جو آج کل کے دور میں ہمارے کرداروں میں جو یزیدیت کی جو جھلک نظر آتی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اور جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے نے جو قربانیاں
اسلام کے لیے دی ہیں، دین اسلام کے لیے دی ہیں، ان کو ہمیں اپنے کرداروں میں بھی رچانا بسانا چاہیے۔ ہما صاحبہ، یہ واقعہ کربلا کا 9 اور 10 محرم کو ہی کیوں پیش آیا؟ اس واقعے کے اثرات کیا ہیں؟ واقعہ کربلا کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، تاریخ کا تعین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی بتا دیا تھا۔ روز عاشورہ، یہ جو واقعہ ہے یہ بیسیکلی عاشور کے دن کا 10 محرم سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، جو نماز فجر سے شروع ہوا اور نماز عصر تک جاری رہا۔ اور اس واقعے میں جو چیز سب سے اوپر نظر آئی وہ پابندی نماز تھی، عبادت الہیہ تھی، اور اللہ کے حقوق کے آگے، اللہ کی عبادت کے آگے جھکنا تھا۔ اور جو آپ ابھی سوال کر رہی ہیں کہ یہ روز عاشورہ ہی کیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آغوش میں لے کر امام حسین کے گلے کو چوما۔ جب گلے کو چوما تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا، بابا آپ گلا کیوں چوم رہے ہیں؟ تو وہیں پر جناب ام سلمہ جو کہ زوجہ رسول تھی، ام المومنین تھی، وہ بھی تشریف فرما تھیں۔ تو امام حسین نے وہاں گریہ کیا اور گریہ کر کر کہا کہ فاطمہ آپ کا یہ بیٹا مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یعنی الحسین منی و انا من الحسین، کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اب جب یہ جملہ کہا کہ روز عاشورہ میں نے گلا اس لیے چوما ہے کہ یہ روز عاشورہ 13 ضربت سے بہت دکھ اور بہت تکلیف کے ساتھ شہید ہوگا۔ جب یہ جملہ انہوں نے کہا تو جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت آپ ہوں گے؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں میں نہیں ہوں گا۔ کہا علی؟ کہا وہ بھی نہیں۔ کہا فاطمہ؟ وہ بھی نہیں۔ کہا پھر یا رسول اللہ کون ہوگا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی نصرت فرمائے گا؟ تو رسول اللہ نے اس وقت فیصلہ کر دیا، کہا جسے حق کی معرفت ہوگی وہ میرے اس نواسے کی نصرت فرمائے گا، نصرت کرے گا۔ اس کے بعد رسالت مآب نے ایک بوتل میں مٹی ڈال کر جناب ام سلمہ کو دی اور انہیں کہا کہ یہ مٹی اپنے پاس رکھنا، اگر میں نہ ہوں اور تم دیکھنا جس دن یہ مٹی لال ہو جائے اس دن سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ اور وہی ہوا کہ جس دن روز عاشورہ تھا، آج کیونکہ شب عاشور ہے، آج رات ہے عاشور کی، آج کی رات امام حسین علیہ السلام نے دنیا کو بتایا کہ حسین اپنی آخری رات بھی خدا کی بندگی کو ترک نہیں کر رہے، اپنی آخری رات بھی خدا کی عبادت اور اس کے جو حقوق و فرائض ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے۔ آج کی پوری رات امام حسین علیہ السلام نے مہلت لی، اصحاب رسول، ازواج امام حسین علیہ السلام، ان کے بچے، ان سب نے ساری رات خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی، اور صبح نماز فجر سے جو شہادتیں شروع ہوئیں وہ شہادت حضرت علی اکبر کی اذان سے شروع ہوئی اور امام حسین علیہ السلام کا گلا کٹنے پر عصر پر ختم ہوئی۔ اب جو عصر کا وقت آیا تو راوی کہتے ہیں ہماری لاکھ جانیں قربان ام المومنین پر کہ جو رسول کی وصیت لے کر وہ بوتل ہاتھ میں لے کر منتظر تھیں کہ کب وہ وقت آئے گا۔ اب جب کہتی ہیں اچانک وہ سوئی ہوئی تھی، کہتی ہیں میں اچانک خواب سے بیدار ہوئی، گریہ کرتی ہوئی اٹھی تو کسی نے پوچھا کہ جناب ام سلمہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا میں نے ابھی رسالت مآب کو خواب میں دیکھا ہے کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، امامہ کھلا ہوا ہے، آنکھیں غم کی شدت سے آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، آج میرا حسین شہید ہو گیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ وہ مٹی جو رسول نے تبرکن دی تھی اس کو منگواؤ۔ جب وہ مٹی منگوائی گئی تو دیکھا وہ مٹی خشک تھی جو کہ ایک دم سے سرخ رنگ میں تبدیل ہو گئی اور وہ جیسے تازہ خون۔ جناب ام سلمہ وہیں زمین پر بیٹھ گئیں اور بیٹھ کر کہا کہ آج دیکھ لو کہ آج باطل کامیاب ہو گیا، ظاہری طور پہ ایسا لگا جیسے حق بٹ گیا، مگر اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہوئی اور انہوں نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر بتا دیا کہ یاد رکھو میرے بھائی نے زندگی اور موت کا مطلب بدل دیا ہے، تو تخت پہ بیٹھا ہے مگر آج لکھ لے کہ تو قیامت تک کے لیے مردہ ہے، اور میرا بھائی نوکے سنا پہ ہے اور وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ بے شک حسین قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ باطل جو کہ یہ ظاہر تو ہوا تھا کہ ظاہری طور پر باطل جیت گیا ہے اور حق ہار گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ حق کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا قیامت کے دن تک۔ اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے اپنے پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے تھے
کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نادیہ صاحبہ، اگر تاریخ انسانیت میں توہین رسالت کا اگر سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا ملزم یزید کو کہا جائے تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ کون بدبخت ایسا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے بچوں کے گلے کاٹ رہا ہے، ان کے گھرانے کی خواتین کو بازاروں میں اور درباروں میں لا رہا ہے، اور جو لاشیں وہاں پر بچھائی ہوئی ہیں اہل بیت کے گھرانے کے جو بچے ہیں ان کی، اس کے اوپر گھوڑے جو ہیں ان کو دوڑایا جا رہا ہے، تو توہین رسالت کے اعتبار سے کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ جی بالکل ہما، یہ تو توہین رسالت ہے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے، اور فرماتے ہیں نفسی حسین، کہ حسین میرا نفس ہے۔ اب یہاں پہ رک کر ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ فاطمہ بدعات منی، فاطمہ مدغات منی، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہہ رہے فاطمہ میرے جگر کا وہ ٹکڑا ہے کہ جس میں میری روح بستی ہے۔ اب اسی روح کے ٹکڑے کو اتنی بے دردی سے کربلا کے ریگزار میں وہ بدبخت کے حکم پر اس کے سپاہی یزیدی فوج کے وہ بدبخت آقا علیہ السلام جس گردن مبارک پر بوسہ لیا کرتے تھے اس پر چھری چلانا، میں سمجھتی ہوں حضور علیہ السلام کی جان تھی جس کو شہید کیا گیا۔ تو یہ کہنا کہ توہین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، بالکل اس نے کی تھی۔ اسی بدبخت نے مدینہ جو حرمت والا شہر ہے 3 دن کے لیے اپنے جو فوج ہے، بدبخت لائن لوگ ہیں، ان پر حلال کر دیا تھا۔ کیا یہ کافی نہیں؟ یہ توہین ثابت نہیں کرتی کہ وہ مدینہ، شہر مدینہ پاک جہاں حضور علیہ السلام رہائش پذیر رہے، مدینے کی گلیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان شہروں کی قسمیں کھاتا ہے جس شہر میں اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہیں، تو اسی شہر کو وہ حلال کر دیتا ہے۔ مسجد نبوی میں اذانیں نہیں دی جاتی، گھوڑے باندھے جاتے ہیں جو وہاں پہ پیشاب کرتے ہیں، اور پھر مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے۔ پھر وہاں پہ ابو سعید خدری بزرگ ہیں، صحابی ہیں، ان کے چہرے پہ داڑھی پکڑ کے ان کے چہرے پہ تھپڑ رسید کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو حضور علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہیں، اگر ان پر کسی بھی قسم کا ظلم کیا جاتا ہے یا کسی بھی قسم کی بے ادبی کی جاتی ہے تو حقیقت میں حسین کو تکلیف دینا، آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس نے حسین کو آزاد دی اس نے مجھ کو آزاد دی، تو جس نے مجھ کو آزاد دی اس نے خدا کو آزاد دی، تو جس نے خدا کو آزاد دی کسی میں ہما ہمت ہے کہ وہ خدا کو آزاد دے سکے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو عزا ہوتی ہے، جو اذیت ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتی ہے، اور جو حسین کو ہوتی ہے وہ مصطفیٰ کو ہوتی ہے۔ ابھی یہاں رک کر ایک بات کرنا چاہتی ہوں، ہم کس منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم حسین کا سوگ نہ کریں، ہم حسین کو غم نہ منائیں، جبکہ حضور علیہ السلام غم حسین میں روئے ہیں۔ حسین علیہ السلام کی قربانی تاریخ کی سب سے بڑی قربانی ہے۔ حسین امن کا نام ہے، حسین حق کا نام ہے، اور حسین علیہ السلام آخری دم تک ایمان کو قائم رکھنے کے لیے اپنا آخری خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبہ میں فرماتے ہیں کہ مجھے پہچانو، میں کون ہوں، میں حضور علیہ السلام احمد مجتبیٰ کا نواسا ہوں، اور فاطمہ الزہرا میری ماں کا نام ہے، علی المرتضیٰ میرے بابا کا نام ہے۔ وہ فاطمہ الزہرا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور وہ حسن علیہ السلام جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، خود امام حسین علیہ السلام بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور علی المرتضیٰ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تو جنت کی ٹکٹیں دینے والا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے مالک ہے۔ تو ہم ان کے غم سے منہ موڑ کے اور ان سے تعلق توڑ کے کیسے کہتے ہیں ہم کہ ہمیں سوگ نہیں منانا چاہیے؟ کبھی یہ واقعہ جو ام سلمہ کی روایت ابھی میری بہن نے سنائی ہے، میں اس کو پھر ریپیٹ کرتی ہوں کہ حضور علیہ السلام جب ام سلمہ کے سامنے، ان کی خواب میں، ان کی آنکھوں کے سامنے جلوہ گر ہوتے ہیں، آپ کی وہ زلف مبارک کہ جن کی قسمیں رب کھاتا ہے ان میں گرد پڑی ہوئی تھی۔ ام سلمہ گھبرا گئی، کہنے لگی آقا آپ اس حال میں، قربان جاؤں وہ آقا علیہ السلام آپ کا جبہ مبارک گرد سے بڑا ہے، اور آپ سے پوچھتی ہے آقا آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں اس جگہ سے آ رہا ہوں، کربل کی ریگزار سے آ رہا ہوں، جہاں میرے حسین کو، میری جان کو، میری فاطمہ الزہرا کے جگر گوشہ کو شہید کر دیا گیا ہے، گردن تن سے جدا کر دی گئی ہے۔ ہم آج کہتے ہیں غم حسین میں رونا، سوگ منانا کیا ہے؟ تو آؤ میں بتاتی ہوں کہ جو کوئی بھی غم حسین میں حدیث مبارکہ ہے کہ جس کی آنکھ سے غم حسین کے لیے آنسو نکلتا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نادیہ صاحبہ، جو آپ نے کہا یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ غم حسین میں جس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلتا ہے، جو آپ نے حدیث کا حوالہ دیا ہے، تو واقعی جو واقعہ کربلا ہے وہ اتنا ایک پوری انسانیت کے لیے اور پوری انسانی تاریخ کے لیے، پوری اسلامی تاریخ کے لیے ایک المناک اور دردناک واقعہ ہے، جس کو سنے یا پھر جس کو یاد کرے تو آنکھوں سے آنسو، اشک جو ہیں وہ بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب کا افسوس کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، میں یہاں پر کسی مسلک کی بات نہیں کر رہی، میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہی، لیکن کیا جو مطلب میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ سے کہ یہ جو واقعہ کربلا جو ہے جو پیش آیا، غیر مسلم جو ہے وہ نیوٹرل ہو کر جب اس پر تجزیہ دیتے ہیں تو کیا وہ اس کو ایک ٹریجڈی سمجھ کر تجزیہ دیتے ہیں؟ یہاں پر پھر میں کہوں گی کہ میں مسلک اور مذہب کی بات نہیں کر رہی، اس سے آزاد ہو کر بات کریں۔ جی دیکھیے، میں پھر نہ دوبارہ علامہ اقبال کے اس نظم کی طرف آتی ہوں جس میں آپ کے سوال کا بہت اچھا جواب ہے کہ وہ کہتے ہیں امام عاشقاں پورے بطول سرو آزادے زبستان رسول موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدید، کہ وہ عاشقوں کے جو امام تھے امام حسین علیہ السلام سید فاطمہ الزہرا کے فرزند، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے یعنی وہ ایک وہ پھول تھے، وہ جو تھے وہ موسیٰ و فرعون اور شبیر و یزید یہ دونوں قوتیں حیات ہی کا اظہار ہیں، اور حق قوت جو ہے شبیری سے زندہ ہے اور باطل کا انجام حسرت کی موت ہے۔ یعنی یہ ویسے ہی ہے جیسے فرعون کے ساتھ موسیٰ اور یزید کے ساتھ شبیر، یہ کسی ایک فرقے کا نہیں ہے، کسی ایک مسلک کی بات نہیں ہے، ان کو تمام جو حریت پسند اور جو بھی مزاحمت کی راہ میں حق کے ساتھ جو بھی لوگ ہوں گے وہ ان کو قیامت تک اپنا لیڈر، اپنا رہنما، اپنا رہبر وہ مانتے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ تمام دنیا کے حریت پسند لوگوں کے لیے ایک نشان راہ ہے، نشان منزل ہے، اور جس طرح موسیٰ کے لیے فرعون کے لیے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، اسی طرح یزید کے لیے اللہ نے شبیر کو حضرت امام حسین کو تخلیق کیا، اور یہ پوری دنیا کے مظلوم لوگوں کے لیے یہ ایک حق کا جو مینارہ تھا وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ کیا، اور کہا کہ دشمن جو تھے وہ صحرا کے ذروں کی مانند لاتعداد تھے، اور ان کے دوست لفظ یزداں کے ہم عدد یعنی 72 تھے، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کا سر اور اس اجمال کی تفصیل ثابت ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ آخر میں کہتے ہیں علامہ اقبال کہ شوکت شام و بغداد رفت سطوت غرناتہم زیاد رفت تار ما از زخمش لرزاں ہنوز تازہ از تکبیر او ایماں ہنوز، کہ شام و بغداد کی شان و شوکت بھی جاتی رہی اور سطوت غرناطہ کی جو فریاد ہے وہ بھی ذہنوں سے محو ہوئی، لیکن ہماری زندگی کے تار ابھی تک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے زخم سے لرزاں ہیں۔ انہوں نے میدان کربلا میں جو تکبیر بلند کی تھی وہ ہمارے ایمان کو آج بھی تازہ کر رہی ہے۔ تو پھر آخر میں کہتے ہیں علامہ اقبال جو ہم سب کی دعا ہے کہ اے صبا اے دور بسنے والوں کی پیغام رسا، ان کی خاک پاک پر ہمارے آنسوؤں کا تحفہ پہنچا دے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے، ان کے غم پر غمگین ہونا یہ ایمان کا جزو ہے، لیکن ان کے غم کو صرف رائگاں نہ جانے دینا یہ بھی ہمارے ایمان کا جزو ہے، ان کے غم کو اپنی قوت بنا کر اور اس سے حق کی بالادستی کے لیے جدوجہد کرنا یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ انہوں نے جس چیز کے لیے یہ قربانی دی، انہوں نے کوئی حکومت کے لیے قربانی نہیں دی،
انہوں نے کوئی شان و شوکت کے لیے قربانی نہیں دی. انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کا, یعنی وہ جیسے ریل اپنی پٹڑی بدلتی تھی نا, بدلتی ہے, اسی طرح وہ دین اپنی پٹڑی سے ہٹ رہا تھا, اس لیے امام نے اتنی بڑی قربانی دی. تو ڈاکٹر صاحبہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ قربانی بیسیکلی دی کیوں گئی تھی, فرض کیجئے اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا, اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قربانی نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ انہوں نے کہا نا, وہ علامہ اقبال اسی کا وہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے زمین کے ٹکڑے یا اس کے اوپر بادشاہی حاصل کرنے کے لیے قربانی نہیں دی. انہوں نے کہا کہ وہ صرف دین کی عزت کے لیے, اور اس کا مقصد جو تھا وہ صرف شریعت کی حفاظت تھی, اور وہ مسلمان یہ کہ وہ غیر اللہ کا بندہ نہیں بنے گا, وہ کسی فرعون کے آگے اپنا سر نہیں جھکائے گا. اور حضور سیدنا حسین کے خون نے اس راز کی تفسیر پیش کی اور اپنے عمل سے ملت خابیدہ کو بیدار کیا کہ جب آپ نے لا کی تلوار میان سے باہر نکالی اور انہوں نے صحرا کی زمین پر الا اللہ کا نقش رقم کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی غلامی نہیں کرنی اور نہ یزید کی غلامی کرنی ہے. اور وہ کردار آج بھی ہے, ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا یہ زمین اللہ کی ہے, بندے ہم اللہ کے, تو یہاں پر حکمرانی بھی اللہ ہی کی ہوگی. اللہ کے جتنے بھی باغی ہیں ان کے بے شک یہ زمین بھی اللہ کی ہے اور ہم بندے بھی اللہ کے ہیں, اور اللہ کی حکمرانی کے علاوہ یہاں کسی کی حکمرانی نہیں ہوگی. ہما صاحبہ آپ کیا اس پر کامنٹ کرنا چاہیں گی؟ دیکھیے سمیہ آپا نے بہت خوبصورت انداز سے جو ہے وہ موقف امام حسین علیہ السلام کو عیاں کیا, اور جو ہر سال جو ہم اس قربانی کی یاد مناتے ہیں, ہر سال ہم جب امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ تذکرہ کرنا بیسیکلی طاقت فراہم کرتا ہے ہم لوگوں کو کہ اگر حق تھوڑا بھی ہے, کم بھی ہے, لیکن حق گوئی کی اگر عادت ہو تو پروردگار عالم نیتوں کو, آپ کی ذات کو, آپ کے مقصد کو مٹنے نہیں دیتا ہے. اور کربلا سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے اور جو ہماری مطلب پروردگار عالم ہمیں ایک راہ راست دکھا رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تمہیں ہر دور میں, جیسے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ مذہب سے بالا تر, مسلک سے بالا تر, دین سے بالا تر امام حسین کی ذات ہے. ذات بالا تر اس لیے ہے کہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا, اور امام حسین نے انسان کے شعور کو بیدار کیا, اور 1400 سال پہلے ایک لائن ڈرا کر دی جب امام حسین نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے. امام نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین تمہاری یزید بیعت کیسے کروں, امام نے خصوصیات کی بات کی کہ جو سچا ہے وہ جھوٹے کی بیعت کیسے کرے, جو حق پر ہے وہ باطل کی بیعت کیسے کرے, جو ڈٹنے کی طاقت رکھتا ہے وہ کسی کمزور کی بیعت کیسے کرے. امام حسین نے آپ کو پیغام دے دیا کہ حق کا پیغام بلند کرنا آپ کا کام ہے اور اس کو قیامت تک قائم رکھنا رب العزت کا کام. تو آپ نے جس طرح سے واقعہ کربلا کے اوپر روشنی ڈالی, حق اور باطل کا جس طرح سے فرق واضح کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جو کشمیر ہے وہ دور حاضر کا کربلا ہے؟ کیونکہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو جس طرح پہلے مار دیا جاتا تھا, آج بھی اسی طرح ہی سرعام سب کے سامنے ان کی ماؤں کو, بہنوں کو گھسیٹا جاتا ہے, سڑکوں پر لایا جاتا ہے, گولیاں مار دی جاتی ہیں, بچوں کے سامنے ان کی والدہ کو, بچوں کے سامنے ان کے والد کو, ان کے اپنے ہی خاندان کو جاڑ دیا جاتا ہے. لگتا ہے کہ وہ آج کا کربلا ہے. بہت خوبصورت آپ نے اس وقت جو ہے نا کربلا کے ساتھ جوائن کیا ہے. ہاں, جب وہ آپ نے جیسے بات کی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, پتہ چلا ہر دور کے اندر ایک کربلا موجود ہے انسان کو زندہ رکھنے کے لیے. کشمیر ہو گیا, فلسطین ہو گیا, شام ہو گیا, نائجیریا ہو گیا, ایون یہاں پر میں اگر جملہ کہہ دوں چائنا ہو گیا, جہاں جہاں مسلم امہ پر ظلم ہو رہا ہے وہ آج کے دور کا کربلا ہے. اب کربلا آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن اگر آپ خاموش ہیں, اگر آپ چپ ہیں, بحیثیت مسلمان آپ کو جہاں ظلم ہے وہاں کھڑے ہونا ہے, آپ کو آواز بلند کرنی ہے. کشمیر میں جیسا ابھی آپ نے عرض کیا کہ ماؤں کے سروں سے ردائیں کھینچی جا رہی ہیں, بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے. یمن کو دیکھیے, یمن میں ہر روز ایک نئی صدا ہوتی ہے. فلسطین کو دیکھیے, فلسطین میں روزانہ. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ جہاں یزیدیت نظر آ رہی ہے
وقت کا یزید نظر آ رہا ہے، وہاں ابھی بھی وہ لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہوئے یزید کے ساتھ ہو گئے۔ آج بھی ہماری مسلم امہ کے بہت سے ایسے ممالک ہیں کہ جنہوں نے یزیدیت کا ساتھ دے کر، ان کا ساتھ دے کر بتا دیا کہ اگر یزیدیت باقی ہے تو یزید کا وہ 9 لاکھ 9 لاکھ کا لشکر بھی باقی ہے، تو بے شک 9 لاکھ کا لشکر باقی رہے، لیکن سن لے وہ تمام یزیدان دوراں کہ لشکر چاہے جتنا بھی بڑا ہو ہمیشہ فتح 72 کی ہوتی ہے۔ کشمیر بھی انشاءاللہ تعالی آزاد ہوگا، یمن بھی انشاءاللہ آزاد ہوگا، فلسطین بھی ہوگا، اور جو اس پہ مسلط ہے اللہ کا قہر اس پر ٹوٹے گا، کیونکہ کربلا کا ایسا درس ہی یہی ہوگا، ہے۔ بے شک ایسا ہی ہوگا، اور انشاءاللہ ایسا ہو، ہم دعا کرتے ہیں۔ نادیہ صاحبہ، جس طرح سے ابھی ہما صاحبہ نے فرمایا ہے کہ اگر یزید تب بظاہر طور پر اس کی جیت نظر آئی تھی، تو کیا قیامت تک ایسے ہی ہمیں، جیسے انہوں نے فرمایا ہے کہ جو بھی واقعہ اس طرح کا ہوتا ہے، جو بھی سانحہ اس طرح کا ہوتا ہے، تو وہ کربلا ہی ہے، تو کیا ایسے ہی یزید بظاہر طور پر جیتتا رہے گا؟ کیا ایسے ہی باطل جو ہے وہ بظاہر طور پر جیتتا رہے گا اور حق جو ہے اس کو اسی طرح ہی پیچھے کیا جائے گا؟ ایسے ہے کہ حضرت امام حسین سلام نے اپنا کٹوا کر یہ سامنے ایک مثال رکھ دی کہ یزید ساتھ لڑنا، یزید کے ساتھ جھگڑنا، کے ساتھ ٹکراؤ کرنا، تبھی حق جو ہے وہ جیتے گا۔ ابھی تک کوئی بھی ایسا شخص یزید جو کہ جیسے آج کہا کہ آج کل کے دور کے جو یزید ہیں جن کی صفیں مضبوط ہے، جو کر کیا رہے ہیں کہ گھر گھر میں جا کر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کشمیر میں، عراق میں، برما میں، یمن میں، اور جہاں جہاں موقع ملتا ہے وہاں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اب وہ یزید کھڑے ہیں ان صفوں میں، وہ باطل کے ساتھ موجود ہیں، پورے زور کے ساتھ موجود ہیں، مگر اب حسینی قافلہ تیار نہیں ابھی تک ہوا جو اپنا سر جدا کر لے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اب تکلیف جسم کا حصہ کٹ جائے تو تکلیف جو ہے وہ ہوتی ہے پورے بدن کو، مگر ابھی تک حسین علیہ السلام کی وہ فوج تیار نہیں ہوئی، نہ ہی ابھی تک وہ جسم کا حصہ کٹے تو پورے جسم کو تکلیف ہو، وہ مسلمان ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ تو جب اس طرح کے مسلمان جو محمد بن قاسم جیسے تھے، جو ایک عورت کی آواز پر آ جاتے ہیں اور فاتح قرار پاتے ہیں، جب اس طرح کے محمود غزنوی جیسے جب لیڈران آئیں گے، جب فاتح آئیں گے، پھر حسینی لشکر تیار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں حسینی لشکر کا انتظار کرنا ہوگا کہ حسینی لشکر جب بیدار ہو جائے تو اس کے بعد ہی پھر حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے اس کو پھر سے واضح کیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل دیکھا جائے تو ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو وہ ہسٹری کس کو کہتے ہیں؟ جو انہوں نے موویز میں دیکھا ہوتا ہے، جو وہ دیکھتے ہیں اس کو موویز سمجھتے ہیں، کتابوں سے بہت دور ہو چکے ہیں ہماری آج کل کی جو نوجوان نسل ہے، جس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے اس کا ایک جو شیرازہ ہے وہ ہمیں بکھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے نوجوان نسل کو آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے جس سے ان کو یہ جو ہماری تاریخ کے اوتھینٹک واقعات ہے ٹھیک اسی طرح ہی ان تک پہنچے، اور تاریخ جو ہے اسی طرح ہی ان تک پہنچے، وہ اس کو سمجھیں اور جو شیرازہ بکھر چکا ہے وہ دوبارہ سے سمٹ جائے؟ ہما کہتے ہیں نا، تاریخ قوموں کا حافظہ ہوا کرتی ہے، اور جو لوگ اپنی تاریخ بھول جاتے ہیں وہ دیوانہ کہلاتے ہیں، چاہے وہ فرد ہو۔ فرد اگر اپنی یادداشت کھو جائے، اپنی تاریخ کھو جائے تو ہم کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے۔ اسی طرح قوم بھی اگر اپنی تاریخ بھول جائے تو دیوانہ ہو جاتی ہے، اس کو قرن دیوانہ اور صدی کا دیوانہ کہا جاتا ہے اس قوم کو۔ تو یہ میری عرض اتنی ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ سے بھی جڑنا چاہیے، اور جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی، اس قربانی کو صحیح سے ہم یاد رکھیں تو علامہ اقبال اس کے لیے پھر ایک شعر کہتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین آموختم، کہ ہم نے قرآن پاک کے رموز سیدنا حسین سے سیکھیں، ان کی روشن کی ہوئی آگ سے ہم نے آزادی کے شعلے اکٹھے کیے ہیں۔ جو ابھی آپ نے کشمیر کی، فلسطین کی، اس سب کی بات کی، تو یہ آج کی نوجوان نسل کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی،
تو یہ جو سخت کوشی ہے اور یہ جو علم ہے، یہ جو تحقیق ہے، وہ دین جو اقرا سے شروع ہوا تھا، جس کو علم بالقلم، پہلی وحی میں اللہ نے کتاب و قلم کا ذکر کیا تاکہ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ علم اور تحقیق سے شروع ہوئی. جب تک مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑا، اس کی رموز کے ساتھ رشتہ جوڑا، اس وقت تک ہم امامت کرتے رہے. اسی لیے آج کے نوجوانوں کو پھر سے اس بات کی تلقین کی جانی چاہیے اور یہ کام ماں کرے گی. ٹھیک ہے، آج کل کے جو نوجوان نسل ہے ان کو قرآن سے دوبارہ سے رشتہ جوڑنا چاہیے، اور تاریخ جو ہے وہ ہمیں قرآن سے بہتر اور کہیں سے بھی صحیح طریقے سے پتہ نہیں چلے گی. جو واقعات پیش آئے ہیں وہ ٹھیک اوتھینٹک طریقے سے اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں بہت سے ایسے واقعات ہیں جو کہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، وہ بالکل اوتھینٹکلی ہم تک پہنچ جاتے ہیں. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آج میرے پروگرام کے لیے آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، اور اسلام قیامت تک زندہ رہے گا. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.